उसकी इल्जाम लगाता है तो उस इल्जाम का एहतराम करें ना आप भी। हाँ ये भी सही है, बिल्कुल। फ्रंट मैन और एजेंट, हाँ जी बिल्कुल। ये बिल्कुल। जी जी, अच्छा कराची का टूर होने वाला आप बता रहे थे, वो बताएं जरूर। नहीं वो हुआ, मैं यस कर रहा था, और उसके बाद फिर कुछ दिन लाहौर में रुकने के बाद फिर कश्मीर के फिर वहां से इस्लामाबाद। ओ, अब लाहौर आया हूँ तो यहाँ पे इवेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि एक पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है एक माहौल गर्म है। दुआ करें कि अल्लाह ताला ये नौकरी कायम रखे, और जो हम नतीजे चाह रहे हैं अल्लाह ताला कोशिशों को कबूल करके वो नतीजे अता आमीन कर दे। जी आमीन। आमीन आमीन। ये जी, इसमें कोई शक नहीं है कैसर भाई के फील्ड के ऊपर माशाल्लाह आपने बड़ा एक्टिविज्म एक माशाल्लाह किया है और यूथ को बड़ा जगा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि इसका अजर अल्लाह की जात ही देगी, क्योंकि हालात बद से बदतर होते चले जा रहे थे। तो अल्लाह ताला ही आपको जज़ाए खैर दे। तो कैसर भाई अभी आप किधर हैं, यानी अभी सफर पे हैं आप या लाहौर हैं? मैं लाहौर वापस आ गया हूँ अब। अच्छा लाहौर वापस, ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा कैसर भाई वो ये बता दें कि कोई कोर्सेज वगैरह या कोई वर्कशॉप्स वगैरह का भी है को प्लान? जी, तीन प्लान्स हैं। एक तो चले मैं आपकी आपके तवसत से मैं बता दूं, मुझे ये जहन से निकल गई थी बात कि मैंने एक कमिटमेंट की थी कि इवोल्यूशन पे मैं एक कोर्स नुमा सीरीज जो है स्टार्ट करूंगा। उसकी पहली वीडियो बन भी गई है, एडिट भी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बैक एंड पे बहुत काम किया है, मीडिया हाउस भी अपना बुला लिया है लाहौर में, टीम भी माशा। डेवलप हो गई है, एडिटर्स की, कैमरामैन, लाइट्स एंड एवरीथिंग के भाई जो हैं वो अब जा रहे हैं थोड़े से दूसरे गियर में। और ओह, अब इवोल्यूशन माशाल्लाह। की जो है वो ट्रेनिंग सीरीज ये पहली होगी। उसके बाद एक छोटी सीरीज है 3 किस्तों पे मुश्तमिल, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म वर्सेस मदीना इकोनॉमिक्स। और उसके बाद फिर इज़म्स जितने भी हैं, ये लिबरलिज्म, एथीइज्म एंड सो फोर्थ, वो फिलोसफी की एक सीरीज है जिसपे हर इज़म पे एक एपिसोड है, और वो तकरीबन समवेयर बिटवीन 8 to 12। बाज़ औक़ात होता है कि दो इज़म जितने इकट्ठे होते हैं कि एक ही किस्त में दो किए जा सकते हैं। बहरहाल वो देखेंगे कैसे चलता है। बहरहाल 8 से 12 का वो भी प्लान है इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ लाइव ऑडियंस के साथ बहुत जल्द जो क्वेश्चंस है जिनका ताल्लुक फिलोसफी, साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड कुरान, आज मैं एक ऐसा सेशन में करके आया हूँ। लाहौर में आज के 3 इवेंट्स थे, उनमें से एक इवेंट ऐसा था कि जिसमें हमने सारी यही बातें की हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं हो सका क्योंकि संडे था, छुट्टी, मेरी छुट्टी पे थी। लेकिन एक परमानेंट फीचर एक इंशाल्लाह रज़ीज स्टार्ट करने लगे हैं कि जिसमें हम यही डिस्कशन किया करेंगे। 2 हफ्ते में एक तकरीबन वो हमारा आ जाएगा। तो इस तरह का आगे अब जो फ्यूचर में हम जो ट्रेनिंग और जो डेवलपमेंट है इंटेलेक्चुअल, वो इंशाल्लाह ये सारी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जबरदस्त, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। ये तो बड़ा जबरदस्त लंबे प्लान है, अल्लाह ताला इसमें कामयाब करे, इस्तकामत दे और तौफीकात में इजाफा करे इंशाल्लाह। ये बड़ा जबरदस्त है और रश्क होता है कभी कभी कैसर भाई माशाल्लाह, और होना भी चाहिए कि जो काम अल्लाह ताला सर आपसे ले आपको, लें जिस बड़े पैमाने पर, माशाल्लाह, काश हमें भी अल्लाह ताला आमिर भाई, तौफीक दे। आपको दावत देने का बहुत जी चाहता है कि आप आए। फिर सोचता हूँ कि अली भाई फैसलाबाद से नहीं आते तो आप यूपी से कैसे आएंगे? नहीं नहीं सर, हाजिर हाजिर राजा साहब। अल्लाह लेकिन ताला वो आपकी 1.5 घंटे के खैर फासले पे है मुझसे। हाँ नहीं, इनको तो मोटरवे भी लगता है, अब दिक्कत क्या है वैसे? हाँ, वैसे आप लोगों को जेलसी तो होती होगी इंडिया में कि मोटरवे है पाकिस्तान में, बहुत आपके पास तो वो भी नहीं बहुत बहुत है। बहुत जेलसी होती है। मैं तो आजकल कमला नगर में हूँ, तो बड़ी दिक्कत पड़ गई है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा काम है। जितने लोग पाकिस्तान से हमें सुन रहे हैं, अगर पाकिस्तानी कोई हैं हमारे दोस्त, तो वो कैसर भाई के साथ जरूर राब्ते में रहें। इनकी वर्कशॉप्स हैं जो भी हैं, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है लोग सुनते होंगे, अटेंड करते होंगे, तो उसमें जरूर जाएं। जो कोई भी पाकिस्तान से हैं वो जरूर करें, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। बाकी सर आप हल्का ना लें हमें, ठीक है? दिल्ली में मेट्रो भी है सर, ठीक है ना? तो हमारे पास मेट्रो है, हम बड़ा एंजॉय करते हैं उसको, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा कर लिया हुआ है। हमारे पास जी। ऑरेंज ट्रेन लाहौर में, आप एक दफा सफर करें, आप जी कहेंगे आप मुझे इधर ही बिस्तरा वगैरह दे दें। यार इंडिया में तो किसी महल में भी ये सहूलतें नहीं होती जैसी आपकी ट्रेन है। देखें, फिर है तो ऑरेंज कलर की ना, भगवा कलर की, रंग तो फिर आपने हमारे ही लिया ना, तिरंगे से। हाँ,
ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ ਦੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਰ, ٹھیک ہو گیا. اچھا میں نے ویسے ہی رسک لے لیا تھا، مجھے پتا تھا انجام کیا ہونا ہے. خیر زبردست ہو گیا. اللہ جزاک خیر دے کیسر بھائی کو ان کی محنتوں کے لیے. نقوی صاحب کی طرف چلتے ہیں. آج بڑا ایک خوشگوار ہمیں سرپرائز ملا. نقوی صاحب بھی آج ہمارے ساتھ جڑے رہے آخر تک، بڑی خوشی ہوئی. نقوی صاحب ہم نے آپ کو بور کیا ہو تو بڑی معذرت چاہتے ہیں، آپ اپنی رائے ضرور رکھیں سر. جی عامر بھائی، پہلے تو کیسر بھائی کو سلام، اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ انشاءاللہ کام بہترین کر رہے ہیں یہ، اور اسی طرح سے دعائیں ان کے لیے کہ جاری رکھیں یہ اپنا کام، اور ان کے ذریعے سے اللہ جو ہے بہت سو کو ہدایت دے. اور باقی جو گفتگو ہوئی ہے ماشاءاللہ بہترین ہوئی ہے. بس چند نکات ہیں جو چاہوں گا کہ عرض کروں. ایک ابھی پہلے عامر بھائی آپ نے بھی بات کی تھی، وہ جو ویسے اقبال صاحب کا اعتراض تو نہیں اسے کہہ سکتے، ایک سوال کہ خدا نے جب کن کہا تو کس زبان میں کہا. تو یہ جو اگر مطلب یہ ایک ایسا اعتراض یا سوال ہے جو آپ سمجھ لیں کہ اوائل سے اس پہ گفتگو جاری ہے. اگر آپ دیکھیں خلق قرآن کا جو مسئلہ ہے اور کلام اللہ کا جو مسئلہ پیش آیا تھا معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان، تو اگر وہ بنیادی ترین اگین کتابیں پڑھ لیتے علم کلام کے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ کیا فرق ہے کلام نفسی میں اور کلام لفظی میں. ایک جو کلام ہے وہ خدا کی ذات میں، یعنی اشاعرہ کے نزدیک اور ماتریدیہ جو متکلمین ہیں ان کے نزدیک اہل سنت کے، کہ ایک کلام ہے جو خدا کی ذات کے ساتھ قائم بالذات ہے، اور وہ معنی ہے، وہ الفاظ نہیں ہے، نہ وہ حروف ہیں الفابیٹس ہیں، نہ وہ اس کی کوئی آواز ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ کوئی زبان میں، ٹھیک ہے. اس پہ دلائل بھی لاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. پھر ایک کلام لفظی ہے جو یہاں پہ قرآن کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ کلام لفظی جو ہے وہ مخلوق ہے، کلام نفسی جو ہے خدا کے نفس میں وہ غیر مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی زبان میں نہیں ہے. تو خدا جب کلام کرتا ہے، اگر وہ اس سادہ سی بات کو سمجھ جاتے تو ان کا اشکال خود ہی رفع ہو جاتا ہے کہ خدا کا جو کلام ہے وہ کسی خاص زبان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ بنیادی ترین علم کلام سے واقف ہوتے، ٹھیک ہے. دوسری ایک بات معجزات پہ ہوئی تھی، تھوڑا سا میں ذرا اس پہ بھی. اس سے پہلے آپ آگے بڑھیں، یہاں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی چلیں ان کو اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے پر یا کن ورڈ کے اوپر کہ عربی میں تھا یا پشتو میں تھا یا کون سی زبان میں تھا، وہ بھائی تم وہ انبیاء کے کتنے قصے ہیں سورہ یوسف کے اندر واقعات ہیں بھائیوں کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے، تمہیں اس پہ تو کبھی اعتراض نہ ہوا کہ جی وہ عربی میں کہا تھا یا کس زبان میں کہا تھا. عقل استعمال کرے نا یہ بندہ تو سوچے. وہی ابراہیم علیہ السلام نے جو کلام کیا ہے اپنے والد سے اپنے بچے سے وہ عربی میں کیا تھا. حضرت مریم نے جو کلام کیا ہے ملائکہ سے، حضرت لوط کا کلام ہے ملائکہ سے، وہ عربی میں تھا. تو کامن سینس کی بات ہے کہ جس زبان کے اندر مخاطب کیا جا رہا ہے اس زبان میں مخاطبین کو سامنے رکھتے ہوئے جو بات کی جا سکتی تھی جس انداز میں وہ کی ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے اس پر بحثیں جیسے آپ نے بتا دیا موجود ہیں. جی بالکل. قرآن میں آیت بھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کے قوم کی زبان. تو بالکل ایسا ہی ہے. تو قرآن تو ظاہر ہے کہ جب حضرت ابراہیم کا یا دیگر جو بھی افراد ہیں، فرعون نے عربی میں تھوڑی کہا تھا نا ربکم الاعلیٰ، اس نے تو اپنی زبان میں کہا تھا. اب ظاہر ہے کہ قرآن نے اس کو عربی میں بیان کیا، ٹھیک ہے، اس طرح سے جو باتیں. تو بالکل یہ سادہ سی بات ہے، سطحی سی بات ہے. اب ظاہر ہے کہ جس کے دل میں کجی ہو اس کو تو ظاہر سمجھ نہیں آئے گی. دوسرا معجزات کے حوالے سے، معاجز کے حوالے سے ذرا میں وضاحت کر دوں کہ پیچھے بات دیکھیں. نقوی صاحب مجھے ایک سیکنڈ اجازت دیں کہ میں ایک آپ کی بات میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں ضمن اس سے پہلے کہ ٹاپک چینج ہو جائے. جی یہ بہت عرصہ پہلے میں نے ایک عالم سے بات سنی تھی کہ جو آپ کہہ رہے تھے بات بڑی سرسری انداز میں آپ نے کہی، لیکن جو اس کی گہرائی ہے شاید یہ وقت نہیں اس لیے آپ اس میں نہیں گئے، لیکن مجھ سے رہا نہیں جا رہا تو اس لیے بہت معذرت کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ جو معنی ہوتے ہیں وہ الفاظ نہیں ہوتے، کہ جو بنیادی طور پہ جو تقریر ہے کسی بھی سطح پہ یا جو کمیونیکیشن ہے کسی سطح پہ، اس کے درجے اس طرح سے دیکھیں کہ وہ عالم سے وہ کہنے لگے کہ لفظ بے معنی کا ملنا محال ہوتا ہے. یہ عامر بھائی آپ کے لیے اسپیشل نظر ہے، غور سے سنیے گا. جی کہتے ہیں کہ لفظ بے معنی کا ملنا محال ہوتا ہے،
لیکن معنی بے لفظ کا ملنا درجہ کمال ہوتا ہے کہ یہ وہ چیز ہوتی ہے، وہ معنی کہ اس کا لفظ اس کے اندر ہے، وہ انسیپریبل ہوتے ہیں، معنی اور لفظ کو آپ جدا ہی نہیں کر سکتے، وہ اس کا لازمی حصہ ہوتا ہے. جس کی اگزامپل انہوں نے یہ دی کہ جب یزید کی طرف سے بیعت کا کہا گیا، وہ خط وہ اپنا وفد آیا بیعت کے لیے، تو جناب حسین بن علی نے ایک وہاں پہ ایکسپریشن استعمال کیا تھا، یہ کہا تھا کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم اہل بیت نبی ہیں. کہ وہ اس مقام پہ جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ اہل بیت ہم نبوت کے گھر والے ہیں، کہ وہ مقام کے جہاں پہ صفت اور صاحب صفت اکٹھے ہو جاتے ہیں، بھلے وہ نمائندے کے طور پہ ہوں، مینیفیسٹیشن کے طور پہ ہوں، لیکن وہ صفت اور صاحب صفت اس طرح سے کہ لفظ اور معنی آپس میں اس طرح سے جڑ جائیں کہ آپ کو لفظ کی ضرورت ہی نہ رہے، بلکہ وہ معنی ایسا ہو کہ لفظ کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہو. And I was taken to a different world. ابھی نقوی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہ باتیں کہ جس میں صرف معنی ہوتا ہے، بس ظاہر جب صفت اور صاحب صفت اکٹھے ہو جائیں تو پھر آپ کیسے سیپریٹ کریں گے الفاظ اور معنی کو. نقوی صاحب بہت بہت معذرت، آپ ٹاپک چینج کر رہے تھے اس لیے میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہ رہا تھا. اب اس پر نقطے بڑے یاد آ گئے ہیں، مگر نقوی صاحب کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. مجھے بھی بڑی بڑی پیاری باتیں یاد آ رہی ہیں، مگر نقوی صاحب اپنی رکھ لیں. یہ اللہ بہترین جو ہے کہتے ہیں بھائی نے جو وضاحت کی، بالکل یہ ایک ظاہر ہے کہ بہت ایک پیچیدہ، بہت ایک تفصیلی موضوع ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم سٹریم کر رہے ہیں تو تھوڑا اس طرح کا پیچیدہ موضوع کھولنا یہاں پہ مناسب تو نہیں ہوگا، تو اس لیے جو ہے اس کو میں ادھر نہیں کیا. باقی ایک چھوٹا سا پوائنٹ معجزات کو لے کے تھا، اور اس میں پھر جو ہے تخلیق کا بھی جو ہے نا بات آ جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یا دیگر جو معاملات اس سے متعلق ہیں. دیکھیں بنیادی طور پر جو علماء ہیں اسلام کے، چاہے وہ متکلمین ہو چاہے وہ دیگر ہو، وہ کہتے ہیں کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ محال عقلی نہیں ہوتا، محال عادی ہوتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ معجزہ عقل کے خلاف نہیں جاتا، ہاں محیر العقول ہوتا ہے، عقل کو حیران کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ عقل اس کی معرفت سے عاجز آ جاتی ہے، لیکن عقل کے خلاف نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقلی قانون کو کوئی نہیں توڑتا. یعنی منطقی جو قوانین ہے، لا آف نان کانٹرڈکشن ہے، لا آف ایکسکلوزن ہے، لا آف آئیڈینٹی ہے، ارتفاعی نقی ذہن ہے، اجتماعی نقی ذہن ہے، قانون ہوئیت ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا معجزہ. مثلا جیسے معجزہ ہے کہ ایک لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن گئی. اب اس میں عقل کا کوئی قانون نہیں ٹوٹا، اگر آپ غور کریں کوئی لاجک کا قانون نہیں ٹوٹ رہا کہ لا آف نان کانٹرڈکشن وائلیٹ ہو گیا یا کوئی اس طرح کی چیز ہو گئی، ایسا نہیں ہوا یہاں پہ. ٹھیک ہے، محال عقلی نہیں ہے، محال عادی ہے، کیونکہ عادتاً ایسا آبزرو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہماری جو آبزرویشن ہے، جو عادتاً ہم دیکھتے ہیں، معمولاً ہم دیکھتے ہیں، عموماً ہم دیکھتے ہیں ہوتے ہوئے، اس کے برخلاف ہے. اس کو خارق العادہ ہے، خارق العقل نہیں ہے، یعنی یوں کہا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو اسی کے تناظر میں ہم تخلیق آدم علیہ السلام کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یا ہم دیگر جتنے بھی معجزات انبیاء سے جو ہے ہمارے پاس آئے ہیں خبر میں، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ عقل کے خلاف نہیں ہے کہ عقلی کوئی قانون ٹوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں عقل کو حیران کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عادت کے خلاف ہے. عادتاً ایسا آبزرو ہم نہیں کرتے، استقرا سے ہم اپنے جو انڈکشن کی بیس پہ ہم نے علوم حاصل کیے ہیں لیکن خود یہ بھی خدا کا ایک قانون ہے، قانون کو کوئی ٹوٹ نہیں رہا. ہاں خدا کا ایک ایسا پوشیدہ، ایسا ایک مخفی قانون ہے جو اس وقت ظاہر ہو گیا، جو کہ عادتاً ظاہر نہیں ہوتا. تو یہ یعنی آسان لفظوں میں، سوری میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات کر رہا تھا اس میں اگر ڈھال کے آپ کی بات کو رکھوں تو وہ پبلک کے لیے، یعنی لا آف سائنس اگر ٹوٹ رہے ہیں تو ڈزنٹ مین کہ لا آف نیچر ٹوٹ رہے ہیں. جی 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 بالکل بالکل. بس یہ ایسے لاز ہیں جو ہم نے یعنی کہ اپنے لمیٹڈ آبزرویشن سے جو ہم نے بنائے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی خدا کے قوانین ہیں، وہ اس سے مطابقت رکھتا ہے. بس ہمارے جو لمیٹڈ ہے، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ کوئی عقل کے خلاف بات ہو گئی، یا کوئی یعنی کہ اس کے خلاف بات ہو گئی، کوئی لا ٹوٹ گیا، لیکن ایسا ہے نہیں. وہ صرف یعنی عادت کو میں تھوڑا سا عادت کو میں ایکسپلین کر دوں، کیونکہ نقوی صاحب کی بات پبلک تک آ جائے. بہت بڑی تعداد میں ہمیں لوگ نا، سادہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ بات بڑی قیمتی ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں ان کو اسی طرح پہنچ جائے. عادت جب فلسفے کی زبان میں ڈسکس ہوتا ہے نا، تو وہ عادت نہیں ہوتی جو ہماری عادت ہوتی ہے. جب فلسفے کی زبان میں عادت ڈسکس کیا جاتا ہے، جس کا خارق ہونا ہے، تو وہ اس عادت کو کہا جاتا ہے کہ جیسے سورج جو روز مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں آپ کو ڈوبتا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، ہوا چلتی ہے، پانی ہے نیچے کی طرف جاتا ہے، پانی کا تر ہونا اور اس طرح کی چیزیں، آگ کا گرم ہونا،
یہ چیزیں ہیں، ان کو بولتے ہیں عادت، جس کو نارمل فزکس کے اندر آپ سیمیٹری لاز بول سکتے ہیں، یعنی کانسٹینٹ ہیں، انچینجبل ہیں، وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو ان کو عادت بولتے ہیں۔ اب اس عادت کا چونکہ ہم عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اسی بنیاد پہ عادت، اور عادت عربی زبان سے نکلا عود سے، کہ بار بار وہ چیز اسی طرح ہی ہوتی ہے مسلسل، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ عادت ہے۔ اس کا ٹوٹنا، اس پورے اس پراپر وہ جو نیچر آپ کو عادت نظر آ رہی ہے، اس کا ٹوٹنا خارق العادت کہلاتا ہے۔ خرقہ بیسیکلی وہ اس کپڑے کو بولتے ہیں جو پھاڑا جاتا ہے، یعنی ایک بنایا کپڑا ہوتا ہے، اس کو پھاڑ کر چھوٹی سی ٹاکی، اس کو کہتے ہیں خرقہ عربی زبان میں۔ تو خارق کا مطلب ہے کہ عادت سے علیحدہ کوئی چیز تھوڑی سی ٹکڑا سا سائڈ پہ ہو جائے، تو خارق العادت کا مطلب ہے ایسا عمل جو عادت کو توڑ کر کوئی نئی چیز آپ کے سامنے آئے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں گرنا اور نہ جلنا۔ اب آگ کی عادت ہے کہ وہ جلاتی ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، وہ نہیں جلے، تو اس کو بولا جاتا ہے خارق العادت۔ تو یہ ممکنات میں سے ہے، ایسی چیز نہیں ہے کہ ممکن نہیں۔ یہ نقوی صاحب بیان فرمائیں۔ نقوی صاحب آپ مکمل کر لیں، معذرت چاہتا ہوں، میں نے کہا ذرا ان کے لیے بالکل بالکل، ماشاء اللہ، بہترین آپ نے وضاحت کی۔ بالکل پوائنٹ بیسیکلی یہ تھا کہ یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، عقلاً اگر دیکھا جائے عقلی ممکنات میں سے ہے۔ جتنے بھی معجزات کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں، قرآن میں ہو گیا یا حدیث میں ہو گیا یا دیگر جو ہمیں معجزات کی مثالیں ملتی ہیں، تو وہ ناممکنات میں سے نہیں ہیں۔ عقلی طور پر ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انہیں ناممکن بنائے۔ ہاں، ہمارے جو استقرائی کچھ ہیں قوانین، ہم نے جو سائنسی طور پر سائنس کو دیکھتے ہوئے یا مشاہدات تجربات کی بنا پہ وضع کی ہیں، اس سے ہٹ کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کے ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہوتا ہے۔ بس یہ پوائنٹ تھا آپ جی۔ زبردست، بہت شکریہ بھائی۔ عمرے پہ گئے تھے، ہم ساری ٹیم کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جے کے نالج بھائی تھے، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے میرا بھائی، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھنا ہے۔ نقوی صاحب کا اضافہ بڑا زبردست رہا، الحمدللہ بڑا مفید رہا، اور مختلف چیزیں دیکھنے کو ملی۔ علی رضا خرم بھائی آپ کی طرف چلتے ہیں سر۔ لوگوں کو یہ کچھ عرصے سے لوگوں نے سننا شروع کیا، ان کو لگتا ہے کہ علی بھائی جو ہے نا وہ سناتن کی پریکٹس پہ زیادہ، علی بھائی کے اندر ایک چھوٹا سا ارسطو بھی ہے، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ جی علی بھائی۔ بہت شکریہ عامر بھائی، اور آج کی اسٹریم ماشاءاللہ بہت مبارک اور اچھی رہی، کیونکہ آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ حضرت موجود تھے، مفتی صاحب موجود تھے، ماشاءاللہ کیسر احمد راجہ صاحب موجود ہیں، سید علی اصدق صاحب اور فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کے ڈی اویس بھائی، مطلب یہ کہ مان یونین ٹیم کے میکسیمم ممبرز آج ہمارے ساتھ تھے۔ فرینکفرٹ صاحب، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، اور سب کی گفتگو ایک ہی وقت میں سننے کو ملی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور ہمارے ناظرین نے بھی بھرپور انجوائے بھی کیا ہوگا اور سیکھا بھی ہوگا۔ اور خاص طور پہ کیسر احمد راجہ صاحب نے جو بات فرمائی ہے کہ جو کام وہ گراؤنڈ لیول پہ کر رہے ہیں، یقین کریں کہ دل بہت خوش ہوا ہے، اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کیسر احمد راجہ صاحب کی یہ انتھک کوششیں جو ہیں ان کا اجر خدا ہی دے سکتا ہے۔ ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں کیسر احمد راجہ صاحب کا، اور امید کرتے ہیں کہ اب ڈائریکشن مزید بہتر ہو جائیں گی، اور جو معاملات ہمارے کبھی ٹھیک نہیں ہو رہے تھے وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ باقی رہی ڈیبیٹ کے حوالے سے بات، تو وہ تو ماشاءاللہ اس کے اوپر سب نے بہترین انداز سے اس کا خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ مفتی صاحب کو ایک دفعہ پھر مبارکباد، اور ماشاءاللہ آپ کے چینل پہ بہت خوبصورت یہ پروگرام ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بڑا زبردست مینج کیا اس کو۔ جزاک اللہ علی بھائی۔ علی بھائی آپ کی اسٹریم وغیرہ نیکسٹ کب ہو رہی ہے؟ جی منڈے؟ کل سٹریم ہو رہی ہے، اب میرا دل نہیں کر رہا کہنے کو، سناتن کی پریکٹس ہی ہو رہی ہے، پھر سناتن کی پریکٹس کے اوپر ہے، اور یہ سناتن کی پریکٹس سب سے خطرناک ہے، اب تک کی جتنی پریکٹسز ہوئی ہیں یہ سب سے خطرناک اور بہت سینسٹیو پریکٹس ہے یہ تو خاص طور پہ، ہاں یہ تو کہتے ہیں کہ وہ خوردبین لگا کے دیکھنے والی پریکٹس ہے، بڑی خطرناک پریکٹس ہے جو کل ہونے جا رہی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے لائٹس آف ہو چکی ہوں گی، ٹھیک ہو گیا، صحیح۔ اب میں اتنا ہی کہوں گا، کیسر بھائی بھی اور ہمارے بزرگ بھی موجود ہیں، نقوی صاحب۔ لے دوستو، میں سب سے زیادہ جو آج مجھے خوشی ہے الحمدللہ وہ یہ ہے کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میرے گھر میں مفتی صاحب، کیسر بھائی، علامہ ظاہر عباس صاحب، نقوی صاحب، حیدر فراز نقوی صاحب انفارچونیٹلی بات نہیں کر سکے، ذوالفقار علی بھائی بات نہیں کر سکے، شاہ صاحب آئے، فرینکفرٹ شہزاد شاہ صاحب ہیں، اپنا اویس بھائی آئے، میں اگر کسی کو مس کر گیا ہوں تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں۔ تو یہ دوست احباب جو سب آئے، پھر علی بھائی کا، ذوالفقار اشرف صاحب نہیں آئے، تو یہ ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی الحمدللہ دیکھ کر
کہ میرے گھر میں یہ سب لوگ آئے اور انہوں نے موقع دیا مجھے ان کی میزبانی کرنے کا، اور آپ لوگوں نے دبا کر شیئر کیا، بڑی تعداد میں لوگ دیکھ رہے تھے، الحمدللہ اس کو اسی طریقے سے شیئر کریں۔ اور میں بیک سٹیج پہ دیکھ رہا ہوں بڑے کالرز موجود ہیں، ان سے بڑی معذرت چاہتا ہوں بھائی، وقت کی قلت کی وجہ سے، حالانکہ 3 گھنٹے میں نے ریپ اپ کرنا تھا، مگر آپ دیکھیں کہ 4 گھنٹے اور 20 منٹ کی، یعنی 1.5 گھنٹہ لمبی سٹریم ہم لے گئے ہیں، تو میں اس پر بڑی معذرت چاہتا ہوں جن لوگوں کو نہ لے سکا۔ جو کالرز آئے ان کا بہت شکریہ، ان کی محبت کا بڑا شکریہ جی۔ انشاءاللہ نیکسٹ سٹریم ہوگی تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے، علی بھائی کی کل ہو رہی ہے، کیسر بھائی جس طرح کریں گے انشاءاللہ وہ اسکیجول ہو جائے گی۔ ایک بار پھر جی تمام مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ الحمدللہ ہمارے علماء اور ہمارے اسکالرز اور ہمارے ایجوکیٹرز جب ڈیبیٹ کے میدان میں بیٹھتے ہیں تو واضح فرق نظر آتا ہے کہ ہم لوگ سیریس ہیں، ہم لوگ تیاری کے ساتھ آتے ہیں، پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، یہ کسی انسان کے سیریسنس کو، اس کے سنسیئر ہونے کو چیز درشاتی ہے۔ بوتل پکڑی ہے، کبھی کھولتا ہے، پانی ڈالتا ہے، پھر نکالتا ہے، نان سیریس ایٹیٹیوڈ، گندا بچہ، شرارتی بچہ، نوٹی، تو وہ اس طرح کی حرکتیں ہو رہی تھی۔ ویئر ایز جو مفتی صاحب تھے وہ آپ کو پراپر ایک پریزنٹیشن ہے، پراپر ایک ادب ہے، پراپر ایک فلسفی ہے، ایک اپسٹمولوجی ہے، ایک ڈیلیوری ہے، یعنی آرگومنٹس کی ڈیلیوری ہے، تو گفتگو کی ڈیلیوری ہے۔ اس چیز سے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ پھر کیسر بھائی کی ڈیبیٹ میں آپ دیکھ لیں سنجیدگی کا جو پہلو ہے، سیریسنس، اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ان بدبختوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ جانور ہیں، افسوس کے ساتھ، تو وہ رویہ تو ان میں آئے گا۔ جب کسی انسان کو یہ پتا ہو کہ وہ زندگی جو یہاں گزار رہا ہے اس نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو وہ پھر اپنے حال حلیے کو اس طریقے سے اپنے آپ کو ٹھیک رکھتا ہے، اپنے انداز کو۔ وہ کیا شاعر کہتا ہے، یہ تیرا انداز، یہ تیرے الفاظ، یہ تیرا طرز تخاطب، یہ تیرا انداز، یہ تیرے الفاظ، یہ تیرا طرز تخاطب، ہو جسے خوف خدا وہ یوں بولتا ہے۔ تو بہرحال اسی چیز کے ساتھ دوستو میں اجازت لیتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، غلطی کوتاہیاں معاف کیجیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔